जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया उसने पीटीआई को, इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर एक उस मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया और हुकूमत जो है वो बड़ी बुरे तरीके से बैक फुट पर गई। और आपको नज़र भी आया होगा कि जहाँ पे ये इमरान खान साहब उनके हामी जो हैं बड़ी उसमें तादाद में बाहर निकले हैं, उस पर ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी और दीगर फोरम्स पे उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। और जो बनती भी थी। तो दूसरी तो हमने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं वो भी सामने आए हैं और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से भी एक हुकूमती पार्टी की तरफ से बड़े ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ उनके किए गए हैं। सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा कि इनके लॉ मिनिस्टर जो हैं आज़म तारड़ साहब, उन्होंने बड़ी तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे फ्लाज जो हैं उन्होंने निकाले हैं। हुकूमत का भी आपने सुन लिया होगा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पर तो बात करते हैं कि हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन बच गए हैं और इस फैसले की जो इम्प्लिकेशंस हैं हुकूमत के लिए कितनी वो है, उनके लिए डिस्टर्बिंग है और उसका क्या तोड़ उनके पास हो सकता है। लेकिन इससे बढ़कर कि इमरान खान साहब जो हैं उनका अपना भी ट्वीट हमने देखा, जो कोई और ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी उन्होंने इसको बहुत बड़ी अपनी आगे विक्ट्री करार दिया और उनकी पार्टी के अंदर एक नया जोश, एक नया जज्बा जो है तो वो पैदा हो गया। अब सवाल ये है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, क्या इससे पॉलिटिकल जो मेस है इस वक्त, जो पॉलिटिकल एक कन्फ्लिक्ट है, तो उसको सेटल करने में मदद मिलेगी? क्या इमरान खान साहब जो हैं, क्या उनके जो केसेस इस वक्त अभी भी कोई 2-3 रहते हैं जिसकी वजह से जेल में हैं, क्या उनमें उनको कोई रिलीफ मिल सकता है? या पीटीआई जो अपने आप को मैच्योर पार्टी के तौर पर सामने लाएगी और पार्लियामेंट के अंदर एक बेहतर उनकी प्रोसीडिंग जो है या उनका कंडक्ट है नज़र आएगा, या वो ज़्यादा वायलेंटली, एग्रेसिवली अगला केस अपना परसू करेगी कि जनाब कि ये तो फॉर्म 47 वाले लोग हैं और ये हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई थी, तो लिहाजा वो हुकूमत हमारी वापस की। ख़त्म से मुराद है जो हमारी हुकूमत बन रही थी इन्होंने नहीं बनने दी थी और उन लोगों को जितवाया गया है जो लोग नहीं जीत सकते थे। सो ये आज का जो मैं जिस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और स्पेशली जो इस पर कुर्बानी का बकरा बना है या रगड़ा लगा है, वो उनको लगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये हो रहा था कि जो उसमें इंटरप्रिटेशन की गई थी, काजी साहब ने भी कहा जी हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई थी। सो उस वक्त इंडिकेशन तो आना शुरू हो गए थे कि अगेन ये फैसला किस साइड पर जा रहा है। अब उसके जवाब में जो उन्होंने कहा है इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने जनाब हमने कोई आपको फैसला गलत इंटरप्रेट नहीं किया, हमने तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनको डिलिस्ट ही नहीं किया। अब ये बहुत बड़ी एक बयान है। इसका मतलब ये है कि अपना फ़ैसला जो था वो काजी साहब जो उन्होंने दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपने फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन शायद वो भी ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है जी हमने तो बिल्कुल जो आपने हमें कहा था उसके मुताबिक चले हैं, और ये कहना जी हमने उनकी पार्टी को वो कर दिया था, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, या उनकी पार्टी को हमने वो सिंबल की हद तक उनको हमने वो किया था, तो उनका कहना था कि वो तो पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाए थे, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता था। सो अब इस वक्त अगर आप उसमें देखा जाए तो 4 बड़े इदारे जो हैं ना अपनी एक फ़ाइट में आपको नज़र आ रहे हैं। एक हुकूमत है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। चारों की अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है और चारों अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक और थी कि अब आप उसमें डेलिकेट उसमें चीज़ थी कि ये जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, इन्होंने उनका रेजिग्नेशन माना है, इमरान का भी, इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि आप पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इतनी डैमनिंग आपके खिलाफ हुआ ये जजमेंट है, तो लिहाजा आपको क्विट करना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए। इंटरेस्टिंगली कि जिन ये हाई कोर्ट के जजेस ने उनको एंडोर्स किया था उनके फैसले को, उनकी तरफ वो पीटीआई नहीं कह रही, फिर तो सबको इस्तीफ़े देने चाहिए ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ ये पाकिस्तान का फैसला गलत था, तो फिर उन्होंने जिन जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने उस फैसले को एंडोर्स किया, जिसके बाद इसको वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, फिर तो उनको भी जाना चाहिए, फिर उन्होंने भी गलत इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन उनकी जजेस की हद तक, क्योंकि पेशावर में बैठे हुए हैं, हुकूमत है पीटीआई के वहाँ पे, सो वो उन्होंने उसका रिस्क नहीं लिया गया, उस पर उन्होंने नहीं कहा कि वो जजेस जो हैं वो भी अपनी सीट छोड़ें, क्योंकि उन्होंने इस फैसले को अगर सही पढ़ा भी नहीं था और उन्होंने गलत तरीके से उनको एक स्टांस दिया। खैर एनीवे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच होती है कि सिविलियन पे ज़्यादा आप पे स्ट्रेस करना, या उनका ये समझना कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन्होंने ये ओरिजिनेट किया था फैसला गलत। सो अदालतें जो हैं वो इस तरह के फैसले देती रहती हैं कि कभी हाई कोर्ट का फैसला ठीक होता है, तो कभी चैलेंज हो जाए जो उस पर रिवर्स हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या काजी फजीसा साहब जो हैं वो क्यों अपनी को अक्सरियत जो है वो साबित करने में नाकाम रहे हैं वहाँ पर? एक तो वही है कि जनाब कि ठीक है, जुडिशरी में हर एक अपना माइंड होता है, फुल कोर्ट उन्होंने बिठाया, और ये यूजली हमने पास्ट में देखा, माजी में देखा था कि फुल कोर्ट बिठाने से अताउल्ला
اگر سوری یہ جو تھے اس سے پہلے ہمارے چیف جسٹس جو تھے، اگین ان کا نام عمر عطا بندیال صاحب، وہ اسے بھاگتے تھے یہ فل کورٹ سے، وہ نام سن کے ڈر جاتے تھے کہ صرف 3 ججز کا. یہ پہلے بھی ہم نے دیکھتے رہے کہ ثاقب نثار صاحب ہوں، یا اس سے پہلے ہم چلے جائیں افتخار چودھری صاحب ہوں، یا باقی دیگر ججز، فل کورٹ سے اکثر ججز اس پہ چیف جسٹس ڈرتے تھے کہ کیا پتہ نہیں ان کا مائنڈ بنائیں گے، کیا فیصلہ دیں گے. تو لہٰذا بہتر یہ کہ اپنے 2-3 ججز جو ہیں ہم خیال بٹھا کے اکثر بینچ بنا دیے جاتے ہیں، یا 3 سے 5 کر لیا، یا بہت بڑی بات جو 7 کر لے. سو یہ تو ایک اچھی روایت ہمیں دیکھنے میں ملی ہے. قاضی صاحب کی 2 چیزیں جو ہیں، ایک تو فل کورٹ انہوں نے شروع کیا تاکہ تمام کی ایک سینس آ جائے اور فیصلے میں ایک آپ کو جان نظر آتی ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو لائیو دکھانے والے جو باتیں تھیں، سو یہ یہاں تک یہ بات اس کی ٹھیک تھی. تو کیا یہ قاضی صاحب کا وہ جو باتیں ہو رہی تھی ایکسٹینشن والی، کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے قانون میں کوئی پروویژن کو نکالی جائے گی 2/3 میجارٹی کے تحت ایک بل لایا جائے گا، یہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی. اور اس کو یہ حکومت سے بھی کئی بار پوچھا کہ اگرچہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، لیکن بات تو ہو رہی تھی. تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ان کے اندر سے، جوڈیشری کے اندر سے یہ خیال تھا کہ اگر یہ سیٹیں دے دی جاتی ہیں حکومت کو، اور یہ پی ٹی آئی کا یہ کیس جو ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کا کیس نہیں تھا، اس پہ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں سنی کونسل کا کیس تھا، یہ پی ٹی آئی تو اس میں گئی نہیں تھی سپریم کورٹ کے پاس، انہوں نے تو کوئی ریلیف نہیں مانگا تھا اکارڈنگ ٹو حکومت کے وزیر اور جو ان کے لا آفیسر یا سابق اٹارنی جنرل جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی تو تھی نہیں وہاں پہ، ریلیف مانگے نہیں تھا تو آپ نے ان کو ریلیف دیا. ایک اندر سٹوری اس پہ میں آتا ہوں پہلے، لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ انہوں نے رستہ روکا گیا ان کا، یہ قاضی صاحب کا، کہ وہ کل کو کوئی ان کو ایکسٹینشن نہ دی جا سکے. اور اسی لیے ایک بڑی تعداد میں اب آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو آرڈر پڑھا ہے، اگرچہ اس میں ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ جو اکثریتی بینچ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہی فیصلہ پڑھیں. اس پہ بھی بڑی اسپیکولیشن لوگ کر رہے تھے. یہ بھی روایت کا حصہ ہے کہ آپ بعض وقت میجارٹی کا جو فیصلہ ہے آپ ان کو پڑھنے دیتے ہوتے ہیں، اور یہی جو 8 اور یہ 5 کا وہ اس میں ڈفرینس آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو پڑھیں کیونکہ زیادہ ججز جو ہیں وہ اس سائڈ پہ ہیں. سو ایک چیز اس پہ جسٹ آئی ایم ریزنگ مائی کویسچن کہ شاید جوڈیشری کے اندر یہ بھی کہیں پہ ایک اپریہنشن تھی، خوف تھا کہ اگر یہ 2/3 میجارٹی وہاں پہ ملتی ہے یہ حکومت کو، تو کل کو یہ تو بہت سارے اس میں لاز میں، اور اسپیشلی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے یا ایکسٹینشن کے حوالے سے چینجز کی جا سکتی ہیں. سو اٹ کوڈ بی ون آف دا ریزنس. جسٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ، میں کوئی اس کا لیگل یا کنسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں، ایک ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کیونکہ آلریڈی اٹس ان دا ایئر، اٹس ان دا مارکیٹ. سو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی میرا خیال ہے اٹ کوڈ بی اس میں فیکٹر جو ہے کہ حکومت کو سیٹیں وہ نہیں دی گئیں، اور دینی بھی نہیں چاہیے. تو میں تو اس حق میں ہوں کہ جب آپ کو ووٹ نہیں ہے، آپ کی سیٹیں نہیں ہیں، آپ کسی اور کوئی ووٹ پہ آپ کو سیٹیں نہیں لینی چاہیے، بلکہ پہلے ہی آپ کو اس میں انکار کر دینا چاہیے تھا، یہ ہمارا ان پہ حق نہیں بنتا. میں بڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں، اگرچہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایسی باتیں ہوتی نہیں ہے تھرڈ ورلڈ میں کہ آپ اتنا کریکٹر دکھائیں، ڈگنیٹی دکھائیں کہ ہماری یہ چیز ہی نہیں ہے. جب یہ میری چیز ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس کی اونرشپ لوں. یہاں تو وہی والی بات ہے کہ مفت کی وہ جو چیز آ رہی ہے تو لوگ جو ہے نا اس کو انکار نہیں کرتے کہ اگر ہمیں کوئی اس کا پے بل نہیں دینا پڑتا. تو سیم یہاں پر ہوا ہے. سو ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہ آنے دیں، تاکہ کل کو اگر یہ باتیں جو ہو رہی ہیں قاضی فیض صاحب جو ہیں وہ شاید وہ ایکسٹینشن لینا چاہیں، اس کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اور جو فیوچر چیف جسٹسز ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاضی صاحب کو، تو ڈیفینیٹلی ان کی ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کی ایک اپریہنشن تھی. یہی چیزیں ہم نے ادھر بھی دیکھی تھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتی رہی ہیں، وہاں پہ ریزسٹنس ہوتی تھی کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ادارے کا ایک جو مرائل ہے یا لوگ ہیں وہ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ ہو گئی. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اس بات پر جو حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ انتہائی ان کا خیال یہ کہنا ہے کہ کنٹروورشل ہے. مین وہ چیز یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ اس میں سنی کونسل جو ہے وہ گئی تھی ریلیف لینے کے لیے، وہ گئی تھی اپنی وہ سیٹیں لینے کے لیے. پی ٹی آئی تو کہیں پہ تھی نہیں، پی ٹی آئی نے تو ریلیف مانگا نہیں تھا، تو پھر ان کو کیسے ریلیف دے دیا گیا ہے؟ اب دیٹس ویری مطلب ہے اب ایک ڈیبیٹیبل سی چیز ہے کہ، اور اس کو وہ کنٹروورشل بھی کر رہے ہیں، پھر وہ نظریہ ضرورت کی بات بھی کہہ رہے ہیں. تو کیا اس پہ امپلیمنٹیشن کیا جائے گا؟ کیا آپشن ہے؟ میرا خیال الیکشن کمیشن جو ہے ان دا لائٹ آف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو وہ تو اپنے تو امپلیمنٹ اس کو کریں گے. حکومت جو ہے دوبارہ اس کو انڈو کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس لے سکتی ہے، دیٹس اندر تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ فیصلہ جو ہے جب آئے گا اس کو ہم اس کو یہ ڈیٹیل ججمنٹ میں پڑھیں گے، پھر اس پر بات کریں گے. لیکن مین وائل پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر وہ کھڑی ہوئی ہے. لاکھ آپ کہتے رہیں جی پی ٹی آئی اس میں
اس میں نہیں تھی. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آئے ہیں جن پہ ان پہ یہ کنٹروورسی آتی رہی ہے. مثلاً آپ کو یاد ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا پنجاب یہ حکومت میں جب یہ ایشوز آ رہے تھے، کوئی انہوں نے 20-22 کے قریب ایم پی سے جن کو روکا گیا تھا کہ ان کا ووٹ جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا طریقہ عدم اعتماد کے درمیان، جو پرویز علیہ صاحب اور حمزہ ان شہباز شریف صاحب کے درمیان آپس میں ایک الیکشنز ہو رہے تھے پنجاب اسمبلی میں کہ کون وزیر اعلیٰ بنے گا. اس وقت بھی انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا تھا کہ یہ لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، جس پہ بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. آج میں کسی کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا اس فیصلے کو بیٹھ کے اس کو سپریم کورٹ کو ریورس کرنا چاہیے کہ کسی ممبر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں منع کر سکتے، جس کی وجہ سے پرویز علیہ صاحب جو کہا جاتا ہے وہ بن گئے تھے، وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان میں ایکشن بھی ہوئے. تو ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ڈیفیکشن کلاز آپ کو ضرور لگانی چاہیے، لیکن پہلے ووٹ تو ڈالنے دیں. آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا ان کو. سو عمر عطا بندیال صاحب پہ اس وقت بھی کوشچن ہوا تھا. اسی وقت کی تنقید ابھی آ رہی ہے کہ جناب پی ٹی آئی نے تو آپ سے ریلیف مانگے نہیں تھا، ان کا تو وکیل ہی نہیں تھا، وہ کیس کو پلیٹ ہی نہیں کر رہے تھے، سیٹیں مانگ نہیں رہے تھے، تو پھر آپ نے کیسے ان کو دے دی ہیں؟ وہی نظریہ ضرورتوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی جا کر فیور دیے. اب سوال وہ ہے کہ جب یہ فیورز اس کو حکومتی اتحاد کو ملیں تو انصاف ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو ملیں وہ کہتے ہیں نظریہ ضرورت ہے. اگر سیم گوز فار عمران خان صاحب کو ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. سو اتنے بڑی کنٹروورشل ہو چکے ہمارے ادارے آئی مس ہے. بعض دفعہ تھوڑی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ کیا ایسا کوئی اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں رہے گا کہ بیٹھ کر کوئی ایک آدھ فیصلہ ہو جس میں کنٹروورسی نہ ہو، جس میں بیٹھ کر کوئی آپ کو لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے جی وہ ہونا تو ہو گیا. دوسری سائڈ پہ حالت یہ ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. پارلیمنٹ آپ کی جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گی. مطلب یوزلی تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ساری چیزیں ہونی چاہیے تھیں. آپ یہاں پہ 350 یا مطلب 450 سینٹ کو ملا لیں وہ ہیں، پھر آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں، آپ کی 11-1200 کے قریب آپ کے ٹوٹل اسٹرینتھ بنتی ہے پارلیمنٹیرینس کی ملا کے. آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ بیٹھ کے اپنے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ وہاں پارلیمنٹ میں حل کر سکیں. آپ کو 14 یا 13 ججز کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ہمیں جھوٹا سچا ثابت کریں کہ ہم میں سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے. اندازہ کریں 14 ججز کے پاس جاتے ہیں یا 13 ججز کے پاس پوری پارلیمنٹ جاتی ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کے یہ کوئی مسئلوں کے حل یہ نہیں نکال سکتے. بہرحال پی ٹی آئی کو بڑا اس سے میرا خیال ہے بوسٹ ملے گا. حکومت جیسے میں نے کہا پیچھے اس بیک فٹ پہ جائے گی، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ کیا اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، پاور دوبارہ مل جائے گی، عمران خان صاحب کیا کریں گے، کیا اب کی دفعہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو پہلے انہوں نے پچھلے 2 سال پہلے کی تھیں، جب انہوں نے بہت سارے ڈرسٹک سٹیپس لیے تھے کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ طریقہ عدم اعتماد کو انہوں نے اس کی ووٹنگ نہیں ہونی دی آ کے دی تھی، پھر حکومت توڑ دی، پھر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، پھر پنجاب اسمبلی کے وہ ساری مار دھاڑ جو انہوں نے کرنی تھی کی. سو ایک بڑا لمبا آپ دیکھیں عمران خان صاحب کو کتنا لمبا چکر کاٹنا پڑ گیا ہے واپس پارلیمنٹ میں جانے کے لیے کہ 1-2 بلنڈرز مارے انہوں نے، غلطیاں کیں کہ ان کو پارلیمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، حکومت پنجاب نہیں توڑنی چاہیے تھی، وہ ساری چیزیں کیں. اب واپس جانے کے لیے کتنے ان کو لمبے 7 جنگل اور 7 دریاؤں کا وہ سفر جو ہے نا کرنا پڑ رہا ہے جسٹ ٹو گیٹ انٹو دا پارلیمنٹ. تو اب تو اس موقع کو وہ کیسے یوز کریں گے؟ بہت سارے سوال. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں مزید اپنی پیس بڑھائیں گے، اپنا دباؤ بڑھائیں گے، اور اپنی اس کو مارل اور پولیٹیکل وکٹری سمجھ کر ان کا جو مین گول ہے اس وقت میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس سے اسٹیبلٹی نہیں آنے والی. اس فیصلے سے اسٹیبلٹی ان کا خیال آئے گی کہ عمران خان صاحب کے کیسز ختم ہوں، وہ جیل سے رہا ہوں، 9 مئی والے جو لوگ ہیں وہ بہر ہیں، حکومت دوسرے کیسز ان پر تیار کر کے بیٹھی ہوئی. سو عمران خان صاحب کی جو مین کنسرن ہوگی وہ ان کا اپنا اور بشرا بیگم صاحبہ کے کیسز ختم کر کے بہر آنا ہے. سو وہ اس بات سے اگر بوسٹ تو ضرور ملا ہوگا عمران خان صاحب کو، ان کی ایفرٹس جو ہیں دے آر ییلڈنگ رزلٹ، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب خود باہر نہیں آتے ان کو نہیں لگے گا کہ میری کوئی وکٹری ہوئی ہے یا میرا کوئی بہت بڑا کوئی ہم نے گول اچیو کیا. اور یہی دباؤ ان کی پارٹی کے لوگوں پہ ہوگا، باہر بھی ہوگا اندر بھی ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو رولر ڈالنے پڑیں گے. آلریڈی پارلیمنٹ بالکل وہ ہو چکی ہے، انفیکٹو ہو چکے، شور شرابہ باہر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو مزید خان صاحب کو دباؤ آ گیا اپنی پارٹی پہ کہ ٹھیک ہے آپ لوگ تو پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو میرے لیے مجھے باہر نکالنے کے لیے پارٹی کیا کر رہی ہے. سو دیٹس اے مین کویسچن. بہرحال یہ میرا خیال ہے اس فیصلے سے آنے والے دنوں میں مزید جو کنفرنٹریشن کا ماحول پہلے بنا ہوا ہے، کیونکہ کوئی سائڈ جو ہے اپنے خلاف فیصلہ نہیں مانتی. عمران خان صاحب بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے، وہی فیصلہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے حق میں آتا ہے. بہرحال پی ٹی آئی جو ہے اس نے بہت بڑا گول سکور کیا ہے، اور ان کو پولیٹیکلی طور پر، سائیکلوجیکلی طور پر ایک بوسٹ ملا ہے، اور اس کو وہ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں آنے والے دنوں میں وی ول سی.